अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अलीज़ी व्लॉग्स। इस वक्त मैं जब ये वीलॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ पाकिस्तान में तकरीबन सुबह के 5 बज रहे हैं और ईरान इसराइल जंग शिद्दत इख्तियार करती जा रही है। इस वक्त ईरान मिसाइलों के साथ इसराइल पर हमले कर रहा है और इसराइल भी टारगेटेड अटैक कर रहा है ईरान के अंदर। ईरान के दो अहम शख्सियात जिसमें मिलिट्री इंटेलिजेंस जो है ईरान की, उनके चीफ की शहादत की इतलात इस वक्त आ रही हैं, जबकि ईरान की तरफ से जवाबी हमलों में इसराइल के जो इंटेलिजेंस कमांडर हैं उनकी मौत की इतला तो है, लेकिन अभी तक इसकी तस्दीक नहीं हो सकी। बहरहाल ये जंग मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर रही है। इस दौरान अमेरिका जंग में कूदने को तैयार है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक सहाफ़ी को ऑफ द रिकॉर्ड क्या कहा, डोनाल्ड ट्रंप का बहुत ही अहम ट्वीट, वो भी आपको पढ़ के सुनाऊंगा। उसका सियाक़ व सबाक़ भी आपके सामने रखूंगा कि डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त कहाँ खड़े हैं। तो जनाब, इसके अलावा इमरान खान साहब के हवाले से एक बहुत बड़ी ख़बर ये है कि खान साहब के हवाले से सजाद बरकी साहब जो ओवरसीज़ चैप्टर के PTI के सदर भी हैं, वो ये कहते हैं कि जनाब इमरान खान को रिहा होने का वक्त आ चुका है, क्योंकि आसिम मुनीर साहब जो अमेरिका के अंदर इस वक्त मौजूद हैं, उन्हें डोनाल्ड ट्रंप ये पैगाम देने वाले हैं अपनी कल की मुलाकात में कि इमरान खान का मामला ख़त्म करो। अब इस स्टोरी की क्या कहानी है, इसके अंदर कितनी सच्चाई है, वो तमाम तफसीलात आपके सामने रखूँगा। लेकिन इस सबसे पहले आपको एक छोटा सा वीडियो क्लिप दिखाता हूँ, मेरी नज़र से गुजरा, तो मैंने सोचा ये अपनी ऑडियंस के साथ में ज़रा शेयर कर दूं ताकि आपको पता चले कि पाकिस्तान में दाढ़ी रख कर, अमामा पहनकर मिंबर पर बैठे हुए जो लोग होते हैं दीन का लिबादा ओढ़कर, वो असल में क्या काम कर रहे हैं, उनकी इल्मी काबिलियत क्या है, उनके शऊर का लेवल क्या है। ज़रा ये छोटा सा क्लिप मुलाहिजा फरमाएं, फिर मेरे साथ रहे। इसराइल के आयरन डोम सिस्टम ने सिर्फ काफरों की हिफाजत नहीं की है, मुसलमानों की भी हिफाजत की है। ये इन बेवकूफ मुसलमानों को ये बात भी समझाएं। हजरत आयरन डोम सिस्टम हाफिज़ाहुल्लाह ताला की बरकत से आपको नई जिंदगी मुबारक। ये हैं जनाब इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब। इनके नज़दीक इसराइल का जो दिफाई सिस्टम है आयरन डोम, वो मुसलमानों के लिए भी बहुत अच्छा है और ये उसके लिए दुआ करते हैं, हाफिज़ल्लाह ताला कहते हैं कि अल्लाह ताला उसकी हिफाजत करे। ये वो डिफेंस सिस्टम है जो ईरान की तरफ से भेजे गए सैकड़ों मिसाइलों को हवा में ही तबाह कर देता है। इसराइल की हिफाजत के लिए लगाया गया है। अब जबकि ये शख्स उसके बारे में दुआ करते हुए कहते हैं कि अल्लाह उसकी हिफाजत करे। आपको ये वीडियो दिखाने का मकसद सिर्फ इतना था कि आप अंदाज़ा लगाएं कि इस्टेब्लिशमेंट ने कैसे कैसे कारतूस रखे हुए हैं। जब दिल करता है किसी पर भी चला देते हैं। ये साहब कुछ अर्सा पहले तक इमरान खान साहब के मद्दाह थे, उनकी तारीफ़ें करते थे और इस्टेब्लिशमेंट के बारे में कहते थे कि अगर इस्टेब्लिशमेंट खाना काबा की छत पे खड़ी होकर के कहे कुछ तो भी आवाम नहीं मानेगी, क्योंकि लोगों की आंखें खुल चुकी हैं, हमें शऊर आ गया हुआ है। लेकिन फिर इनके झेलम वाले हुजरे में सुना है किसी ने अस्करी डंडा इनकी कुर्सी के नीचे रख दिया। फिर उसके बाद ये 90 डिग्री ऐसे कलाबाजी खाई इन्होंने कि इमरान खान साहब और तहरीक इंसाफ के लोग इनको दहशतगर्द लगने लगे, इंतशारी लगने लगे, पाकिस्तान की बर्बादी की वजह लगने लगे। और आज ये छोटा सा क्लिप जो मैंने आपको दिखाया, अब अगर आके कहें तो ये पुराना है, फलां सन का है, तो जनाब जिस वक्त का ये क्लिप है, मैं आपको दावे से कहता हूँ और रिसर्च की बेस पे कहता हूँ कि उस वक्त तक गज़ा खंडर बन चुका था जिस वक्त इन साहब ने ये फरमाया था। गज़ा के अंदर 16,000 से ज़्यादा बच्चे तक मारे जा चुके थे और इसराइल ये सारी चीज़ें कर रहा था। तब भाई साहब ने, जो पहली स्ट्राइक हुई थी ईरान की तरफ से इसराइल के ऊपर, उस वक्त इन्होंने ये बयान दिया था। और हाल ही में रिसेंटली 2-3 दिनों में आप देख रहे हैं कि इसराइल किस तरह से अहम टारगेट्स को निशाना बना रहा है ईरान के अंदर, उनके मिलिट्री ऑफिशियल्स तक, जिसके अंदर ऑफिशियली ईरान ने जिस बात को गालबन 175 तक के नंबर्स उन्होंने बताया कि बच्चे और औरतों समेत शहीद हो चुके हैं ईरान के अंदर, और बदले में जो ईरान के मिसाइल बैलिस्टिक्स जाते हैं उनको हवा में फटा दिया जाता है इस सिस्टम आयरन डोम की वजह से। मैं आगे चलकर आपको मज़ीद भी बताता हूँ कि क्या दिफाई सिस्टम लगाया हुआ है इसराइल ने। बहरहाल उस सिस्टम के बारे में ये भाई साहब कहते हैं अल्लाह ताला उसकी हिफाजत करे, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। दिखाना मकसद आपको ये था कि ऐसे ऐसे कारतूस इस्टेब्लिशमेंट ने रखे हुए हैं, जब ये आकर के आपको मुल्की सियासत के बारे में कुछ कहें तो इनकी बात का यकीन ना किया करें, क्योंकि इनका शऊर, इनका अक्ली लेवल बस इतना ही है। यहाँ पर कोई भी बाशऊर आदमी जिसको 2% भी जियोपॉलिटिक्स के बारे में पता होगा, पिछले 3 साल से इसराइल के किरदार के बारे में पता होगा, वो मुसलमान हो या ना हो, उसके अंदर अगर थोड़ी सी भी इंसानियत है
وہ یہ الفاظ اپنے منہ سے نہیں نکال سکتا. یہ شخص تو اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتا ہے, اس کے منہ پہ داڑھی بھی ہے, مسلمان بھی ہے یہ, لیکن یہ جو جملہ اس نے کہا ہے اس کی سنگینی کا اندازہ ہی نہیں ہے اس آدمی کو. میں کیا کہہ رہا ہوں, میں منہ سے کون سے الفاظ ادا کر رہا ہوں. اس کو اس پورے میٹر کا, آئرن ڈوم کے بارے میں, اس کے کردار کے بارے میں, اسرائیل کی ایکٹیویٹیز کے بارے میں, غزہ کے اندر جو کچھ ہوا, ایران کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے, اس سب کا پتہ ہی نہیں ہے اس آدمی کو. ورنہ یہ کم سے کم یہ بات نہ کرتا. یہ مطلب یہ دعا دے رہا ہے اس آئرن ڈوم سسٹم کو کہ جو اب آپ دیکھیں کہ ایسے شخص کے بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے. بس جانتے رہیے ایسے لوگوں کو کہ اسٹیبلشمنٹ کی جو کارتوس ہیں ان کی اہلیت اور قابلیت بس صرف اتنی ہی ہوتی ہے. خبر آپ کو دوں, آگے ایران اور اسرائیل کی جنگ کے حوالے سے ڈونلڈ ٹرمپ کا بڑا اہم بیان سامنے آیا ہے. مسلسل 3 دنوں سے وہ ٹویٹ رہے ہیں اپنے سوشل ٹروتھ کے نام سے جو ویب سائٹ ہے, وہاں پہ ان کا اکاؤنٹ ہے, وہ انہی کا ہے, اس کے اندر آنر ہیں. اس میں وہ لکھتے ہیں, پہلے یہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں, اس کا اردو ترجمہ ہے, پھر اس کے بعد میں اپنا انالیسز آپ کے سامنے رکھوں گا کہ اس وقت ٹرمپ کیا چاہ رہے ہیں. جناب ٹرمپ کہتے ہیں کہ ایران اور اسرائیل کو ایک معاہدہ کرنا چاہیے اور وہ کریں گے بھی. کلیئر آگے لکھ رہے ہیں, معاہدہ کرنا چاہیے اور وہ کریں گے بھی, بالکل ویسے ہی جیسے میں نے بھارت اور پاکستان کو معاہدہ کرنے پر آمادہ کیا تھا. اس وقت میں نے امریکہ کے ساتھ تجارت کا استعمال کیا تاکہ دونوں ممالک کے ساتھ بات چیت میں عقل, ہم آہنگی اور ہوش مندی لائی جا سکے. ان دونوں بہترین رہنماؤں نے تیزی سے فیصلہ کیا اور سب کچھ رک گیا. اچھا, ڈونلڈ ٹرمپ کسی کے یہاں کھانا کھانے بھی جاتا ہے آج کل, وہ یہ بات ضرور اس کو بتاتا ہے کہ دیکھو یہ 2 لڑ رہے تھے اور میں نے ان کو روک دیا. اور جس دن یہ پاکستان کی طرف سے آپریشن بنیان المرصوص لانچ کیا گیا تھا, اس سے پہلے تک ٹرمپ یہ کہہ رہا تھا کہ وہ تو ہزاروں سال سے لڑ رہے ہیں, چھوڑو, سیریس ہی نہیں لے رہا تھا. وہ اپنے ٹریول میں اس کے جہاز میں صحافی اس کو پوچھتے ہیں, وہ کہتا ہے کتنے ہزار سال سے یہ آپس میں لڑ رہے ہیں. حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کو آزاد ہوئے 76 سال ہوئے ہیں, لیکن وہ شخص یہ کہہ رہا تھا, مطلب اس کو ہسٹری نہیں پتہ تھی پاکستان کی, اتنا نان سیریس آدمی. لیکن ہر جگہ پہ جا کر کے پاکستان اور انڈیا کے دونوں ملکوں کو اس نے مطلب یہ واٹ لگا کے رکھ دی ہوئی ہے اپنی اس بات سے کہ میں نے ان کو کہا کہ تجارت میں نہیں کروں گا تم لوگوں کے ساتھ, دیکھو جنگ مت کرو, یہ چیز نہیں اس طرح ہوگی, بیٹھو چپ کر کے وہاں پہ. وہ اس کا یہ لہجہ ہے, اس کا یہ رویہ ہے, وہ اس طرح سے کہتا ہے کہ 2 لڑ رہے تھے, میں نے ان دونوں کو بولا, ہے لسن, آئی ایم ناٹ گونا ٹریڈ ود یو, شٹ اپ اینڈ کام ڈاؤن. وہ کام ڈاؤن ہو گئے. یہ ڈونلڈ ٹرمپ ہر جگہ پہ جا کر کے کہتے ہیں, اپنے ٹویٹس کے اندر بھی یہ لکھتے ہیں. اب اس تناظر میں اگر ہم اس معاملے کو دیکھیں تو 2 قومی نظریہ, وہ کشمیر شاہرگ ہے, ٹھیک ہے, ہماری طرف سے تو یہ بیانیہ آتا ہے نا, ادھر سے آپریشن سندور, دہشت گردی کر رہا ہے, تاج ہوٹل میں بم پھٹا دیے, تو یہ سب باتیں کہاں چلی جاتی ہیں. مطلب اس جنگ کے پیچھے کوئی نیریٹو نہیں تھا, کوئی مقصد نہیں تھا. لڑنے کے پیچھے, لڑائی کے پیچھے کوئی مقصد بھی تو ہوتا ہے نا 2 قوموں کا, 2 قومی نظریہ. جی یہ ساری باتیں ٹرمپ تو بار بار جا کے دنیا کو بتا رہا ہے کہ وہ لڑ رہے تھے, میں نے کہا ٹریڈ نہیں کروں گا تم لوگوں کے ساتھ, چپ بیٹھو, چپ بیٹھ گئے. بڑی جلدی انہوں نے فیصلہ کر لیا. بہرحال یہ چیز کریڈٹ جو ہے وہ ٹرمپ لیتا ہے اس چیز کا. اس ٹویٹ کے اندر وہ کہے گا کہ میں کریڈٹ نہیں لے رہا. بہرحال آگے جناب ٹرمپ کہتے ہیں, اسی طرح اپنی پہلی مدت صدارت کے دوران سربیا اور کوسوو کے درمیان سخت کشیدگی تھی, جیسا کہ وہ کئی دہائیوں سے لڑ رہے تھے اور یہ پرانا تنازع جنگ میں تبدیل ہونے ہی والا تھا, میں نے اسے روک لیا. بائیڈن نے کچھ احمقانہ فیصلے کیے تھے, طویل مدتی امکانات کو نقصان پہنچایا, لیکن میں اسے دوبارہ درست کر لوں گا. چلیں آگے, وہ کہتے ہیں ایک اور مثال مصر اور ایتھوپیا کی ہے, جن کے درمیان ایک بڑے ڈیم پر تنازع تھا جو دریائے نیل پر اثر ڈال رہا تھا. اب وہاں امن ہے, کم سے کم ابھی کے لیے, اور یہ میرے مداخلت کی وجہ سے ممکن ہوا, اور یہ امن برقرار بھی رہے گا. وہ دنیا کو بتا رہے ہیں کہ میں نے کہاں کہاں جھگڑے ختم کروائے ہیں. آگے جناب ٹرمپ صاحب کہتے ہیں, اسی طرح جلد ہی ہمارے پاس امن ہوگا. اسرائیل اور ایران کے درمیان بھی بہت سی کالز اور ملاقاتیں ہو رہی ہیں. میں بہت کچھ کرتا ہوں لیکن مجھے کبھی اس کا کریڈٹ نہیں ملتا, مگر یہ ٹھیک ہے, عوام سمجھتے ہیں, عوام کو پتہ ہے مشرق وسطیٰ کو دوبارہ عظیم بنائیں گے. دوسری طرف سے اس وقت ایران کی طرف سے بیان آیا ہے کہ جس وقت اسرائیل ہم پہ حملے کر رہا ہے, اس دوران مذاکرات کی بات نہ کی جائے. ایک طرف ڈونلڈ ٹرمپ صاحب اپنی گزشتہ ٹویٹس میں نے جیسا کہ بتایا آپ کو اپنے کل 2 دن پہلے والے ویلاگ میں, کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ ایران کو کھلی دھمکیاں لگا رہے ہیں کہ ہم اس جنگ کے اندر شامل نہیں ہیں, ہماری فوج یا ہمارے کسی اڈے کو نقصان پہنچا تو اس کے سخت نتائج بھگتنا پڑیں گے. امریکہ بہت مہلک قسم کے ہتھیار بناتا ہے اور اسرائیل کو ان ہتھیاروں کو استعمال کرنے کا طریقہ بھی آتا ہے. اب جناب مختصر سا اس جنگ کے حوالے سے ایران اور اسرائیل کے درمیان جو کچھ ہو رہا ہے, اس میں کس کا کتنا نقصان ہوا, اس پر اگر بات کریں تو اسرائیل نے جواز بنا کر کے حملہ کیا تھا ایران کے اندر, آپریشن
رائزنگ لائنس کے نام سے. اس کا مقصد یہ تھا کہ ایران ایٹم بم بنا رہا ہے، بالکل قریب ہے اور ہمارے لیے یہ خطرہ ہے، ہم اس کو ختم کریں گے. انہوں نے ایران کی تنصیبات پر اور ان جگہوں پہ حملے کیے جہاں پر دنیا کو یہ لگ رہا ہے کہ ایران ایٹم بم بنا رہا ہے. بہرحال اس کی سیٹلائٹ امیجز وغیرہ جو میں نے دیکھی ہیں اس میں اور خبروں میں جو بتایا جا رہا ہے اس وقت انٹرنیشنل جریدے جتنے بھی ہیں وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں یہ ناتنز وغیرہ کے جن علاقوں پہ اسرائیل نے اسٹرائکس کیے ہیں ان میں اوپر کی عمارتوں وغیرہ کو نقصانات تو ہوئے ہیں، لیکن انڈر گراؤنڈ جو سسٹم بنایا ہوا ہے ایران نے وہ ڈیمیج نہیں ہوا ہے. اور اس وقت اہم جو پوزیشنز پر تھے آرمی چیف اور ان کے اہم سائنسدان ان کو ہٹ کیا گیا ہے. نو ڈاؤٹ کہ ایران کا ڈیفینس تو یہاں کمزور تھا کہ انہوں نے کس طرح سے ٹارگٹ کیا، فلیٹ کے اندر جا کر کے اٹیک ہوئے اور آرمی چیف تک کو مارا گیا، جس کا ذکر ڈونلڈ ٹرمپ اپنی ٹویٹ میں کر چکے ہیں کہ اسرائیل کے پاس کس طرح کے ہتھیار ہیں اور یہ دھمکی بھی دے رہے ہیں کہ دیکھو ہم یہ کر سکتے ہیں تو ہم اور بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں. اس حوالے سے ایران کے اندر جانی نقصانات بھی بہت ہوئے. تقریباً 300 کے قریب بدلے میں بیلسٹک میزائل ایران نے داغے ہیں اسرائیل کے اندر، جس میں تقریباً 80% تک جن کی یہ ابھی شروع میں نے آپ کو بتایا حافظ صاحب جن کو دعا دے رہے تھے آئرن ڈوم کو، اس نے میزائلوں کو ہوا میں ہی ضائع کر دیا. لیکن بہت سارے میزائل شہروں کے اندر گرے اور اسرائیل کا پہلی مرتبہ دنیا نے اس لیول پہ اس پیمانے پہ نقصان ہوتے ہوئے دیکھا ایران کی طرف سے. اب اگر 300 میزائل داغے جاتے ہیں تو ان میں سے 80% اگر رک بھی جاتے ہیں تو باقی تو نشانوں پر جا کر کے لگے ہوں گے. اب جو اسرائیل کا سسٹم ہے اس میں ڈیوڈ سیلنگ جو ہے وہ جو ہے کم نزدیکی تقریباً 300 سے 400 کلومیٹر کی رینج کی جو میزائل ہیں ان کو روکتا ہے، اور یہ 100% تو نہیں ہوتا لیکن 70 to 80% تک یہ کام کرتا ہے. اس کے بعد جناب آئرن ڈوم سسٹم ہے ان کا جو اور بھی قریب کے ایرو 2 اینڈ ایرو 3 ہے، یہ لمبے فاصلے پہ تقریباً 3000 سے 1500 کلومیٹر تک یہ میزائلوں کو خلا کے اندر تباہ کر سکتا ہے. اس کے بعد امریکہ کے ساتھ SM-3 ان کا ایک پروگرام ہے، دفاعی سسٹم ہے جو میزائلوں کو ہوا کے اندر ہی تباہ کر سکتا ہے. یہ سسٹم ہے اسرائیل کے پاس، لیکن اس سب کے باوجود ایران ایک بڑے ٹارگٹ اسرائیل کے اندر لینے میں کامیاب ہوا. ایک اہم کمانڈر اسرائیل کے انٹیلیجنس کا اس کے مارے جانے کی اطلاعات ہیں، وہ کہ سرکاری طور پر تصدیق شدہ تو نہیں ہے لیکن اس کے بارے میں اہم دنیا کے جو جرنلسٹ ہیں وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں. بہرحال دیکھتے ہیں آگے کی سچویشن کیا ہوتی ہے. اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ ایک آف دا ریکارڈ صحافی کے ساتھ بات کرتے ہوئے اس کو انہوں نے یہ ضرور بتایا کہ ہم بہت جلد اس جنگ کے اندر اترنے والے ہیں اگر اس کا کوئی حل نہ نکلا تو. دوسری طرف ایران کے حوالے سے یہ خبر ہے کہ بہت سارے لوگ اس بات کا دعویٰ کر رہے ہیں اس وقت کہ ایران ایٹم بم مکمل کر چکا ہے اور ایران کے پاس اس وقت ایٹم بم ہے. بہرحال اس کی کوئی مستند تصدیق تو مجھے نہیں ملی میری ریسرچ کے دوران، لیکن ایک چیز کنفرم ہے کہ ایران تقریباً اس پوزیشن پر موجود ہے جہاں وہ اگلے چند ہفتوں کے اندر ایٹم بم بنا سکتا ہے. اور اس بات کی تصدیق پوری دنیا کی انٹیلیجنس کرتی ہے، پوری دنیا کے مستند ادارے اس بات کی جو انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہوتے ہیں خطے کے اندر کام کرتے ہیں وہ بھی اس بات کو کے ساتھ ایگری کرتے ہیں کہ جناب ایران اس پوزیشن کے اندر ہے کہ وہ اگلے چند ہفتوں کے نوٹس پر ایٹم بم کو تیار کر سکتا ہے. تو اسرائیلی حملوں سے مکمل چیزیں ان کی جو تھیں جو ان کے پروجیکٹس تھے وہ ختم تو نہیں ہوئے، ہاں وہ ڈیلے ضرور ہو سکتے ہیں. اس کے اوپر آیت اللہ خامنائی صاحب کا ایک فتویٰ بھی ہے. بہرحال وہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے کہ ایران کیا اس کو آفیشیلی اعلان کرنے والا ہے کچھ عرصے میں اس حوالے سے، یا پھر ایران کا دفاع اسرائیل کے سامنے کیا ہوگا. حالیہ جو حملے ہوئے ہیں اور اس لیول پہ جا کر کے اسرائیل نے اندر جا کر کے اسٹرائک کر کے اتنے اہم لوگوں کو ٹارگٹ کیا، اس حوالے سے اسرائیل کی ایک چینل کے اوپر خبر چلائی گئی جو کہ جھوٹی خبر تھی کہ اگر پاکستان نے یہ کہا ہے کہ اگر اسرائیل ایران پہ ایٹمی حملہ کرتا ہے تو بدلے میں پاکستان حملہ کر دے گا ایٹم بم کا اسرائیل کے اوپر. یہ فیک خبر تھی، کسی لوکل چھوٹے موٹے اسرائیلی چینل نے اپنے ٹی وی پہ یہ کہہ دی. اب اس کو میں نے بہت ڈھونڈنے کی کوشش کی، یقین کریں وہ کوئی اتنا چھوٹا چینل تھا کہ اس کی گوگل کے اوپر AI کے اوپر کہیں پر بھی وہ خبر مجھے نہیں ملی کہ وہ کس چینل نے یہ خبر دی تھی. اب اس کے جواب میں پاکستان نے جناب دفتر خارجہ کا پیغام جاری کر دیا کہ نہیں ہم نے ایسی بات نہیں کی جناب، اس میں کوئی سچائی نہیں ہے. مطلب تمام ٹی وی چینلز ARY سے جیو نیوز سب جگہوں پہ یہ خبر بریکنگ نیوز چلائی گئی. اسرائیل کا ایک نجی چینل جو جھوٹ بول رہا ہے، پاکستان نے ایسا کچھ نہیں کہا. ارے کیا ضرورت تھی جواب دینے کی؟ مطلب اگر آپ نے دینا ہی تھا تو وہ نیتنیاہو آ کے یہ بات کرتا تو آپ دے دیتے. وہ پتہ نہیں کسی گاؤں میں بیٹھ کے ریڈیو پہ کسی نے کہہ دیا ہوگا. بہرحال اس کی کیا اسٹریٹجی تھی، یہ بیان کیوں دیا گیا، پاکستان کے تمام ٹی وی چینلز نے کیوں آ کر کے اس کے اوپر بریکنگ نیوز چلائی، دفتر خارجہ اس کے اندر کیوں انوالو ہوا، اس کے اوپر باقاعدہ سے انویسٹیگیشن ہونی چاہیے.
کہ بھائی کیا جلدی تھی آپ کو, کس کی بہاف پہ آپ نے یہ بیان دے دیا ان حالات کے اندر. بہرحال جناب آپ کے ساتھ خبر شامل کروں عمران خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے. چودھری غلام حسین صاحب ایک صحافی ہیں, ان کے پروگرام میں سجاد برقی صاحب اوورسیز جو پاکستانی پی ٹی آئی ہے ان کے صدر ہیں, انہوں نے لائیو کال پہ ایک بات کہی جو میرے لیے کافی شاکنگ تھی. انہوں نے کہا کہ جناب عاصم منیر صاحب کی جو ملاقات یا ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ یا ان کے کسی بندے کے ساتھ, بہرحال کسی کے ساتھ بھی ہونے والی ہے, اس ملاقات کے اندر ان کو پیغام دیا جائے گا کہ عمران خان کا معاملہ آپ ختم کریں. یعنی کہ خان صاحب کی جو رہائی ہے وہ قریب ہے جناب. اب امریکہ کا آرڈر یہاں پہ آنے والا ہے. آج میں وہ پریڈ دیکھ رہا تھا, 250ویں غالباً سالگرہ ہے جو امریکی فوج کی, اس میں ڈونلڈ ٹرمپ آفیشلز وغیرہ موجود تھے. عاصم منیر صاحب وہاں پہ نہیں تھے. بہرحال اس کے اوپر وائٹ ہاؤس نے بھی اس کی تردید کی ہے کہ ان کو نہیں بلایا گیا امریکہ کی طرف سے, یہ کوئی نجی دورہ ہو سکتا ہے. بہرحال اس دورے کے کیا مقاصد تھے وہ تو بعد میں سامنے آ جائیں گے. جو افواہیں تھیں یا جو بات چیت ہو رہی تھی اس سے تو امریکہ نے انکار کر دیا کہ بھائی ہم نے نہیں بلایا. یہ اب دورہ کس لیے ہے, پاکستانی ایمبیسی کے اندر ان کا ڈنر بھی ہے. بہرحال اس ملاقات کے اندر یہ جو بات برقی صاحب کر رہے ہیں, اس بات کے اندر مجھے اپنے تجزیے کے مطابق میں آپ کو بتاؤں ادھیلے کی سچائی نہیں نظر آ رہی. میں ڈے فرسٹ سے جب امریکہ کے اندر الیکشن ہو رہے تھے اور یہ بحث چل رہی تھی کہ ٹرمپ آئے گا تو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ یا پاکستان کی سیاست پہ بڑا اثر پڑنے والا ہے, میں اس وقت سے اس کے ساتھ سٹینڈ کر رہا ہوں. خبریں میں آپ کو دے رہا تھا کہ فلاں نے کیا کہا, فلاں نے کیا ٹویٹ کیا, لیکن میں اس چیز کے ساتھ تھا کہ کوئی فرق نہیں پڑنے والا. جب تک امریکہ کا ڈائریکٹ مفاد نہیں ہوگا پاکستان میں, تب تک وہ حد سے زیادہ مداخلت نہیں کرے گا. اور امریکہ کو پاکستان کی حکومت میں وہی لوگ سوٹ کرتے ہیں جو 2 نمبر طریقے سے آئے ہوں, یعنی کہ عوام میں ان کی مقبولیت نہ ہو, یعنی جن کی سیاست عوام پہ بیس نہ کرتی ہو. دیکھیں پاکستان کی عوام پہ اگر آپ کی سیاست بیس کر رہی ہے نا کہ آپ عوام کی وجہ سے وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, تو پھر آپ فیصلہ بھی عوام کے حق کا کریں گے. آپ کو پتہ ہے یہ عوام مجھے اتار دے گی, مجھے دوبارہ نہیں سلیکٹ کرے گی میں نے اگر ان کے خلاف جا کر کے فیصلہ کر لیا. تو اس لیے امریکہ کو وہاں وہ لوگ چاہیے ہوتے ہیں جن کا عوام کے ساتھ لینا دینا نہ ہو, جو نہ الیکشن میں جاتے ہیں نہ ووٹوں سے ان کو فرق پڑتا ہے. تو اس وقت دا بیسٹ گورنمنٹ ان پاکستان 17 سیٹوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے, ان کو کیا ضرورت عوام ووٹ دے نہ دے, یہ تو بن جاتے ہیں. تو یہ جو سسٹم رجیم ہے یہ امریکہ کو زیادہ سوٹ کرتی ہے. تو عمران خان جیسا بندہ جو ووٹ لے کر کے آتا ہے, یا وہ لیڈر جو الیکشن کے ذریعے عوام اس کو چن کر کے اوپر لائے گی, تو وہ فیصلہ امریکہ کے دباؤ میں نہیں کرے گا, وہ عوام کی مرضی کا فیصلہ کرے گا کہ بھائی میں عوام کی وجہ سے آیا ہوں, عوام نے کل مجھے ہٹا دینا ہے تو میں نے وہ فیصلہ کرنا جو عوام چاہتی ہے. تو پھر وہ امریکہ کا پریشر نہیں لے گا. لیکن اس طرح کے لوگ جن کو عوام میں جانا ہی نہیں ہے, عوام کے ساتھ مقصد مدعا ہی نہیں ہے, تو وہ تو پھر امریکہ کی مرضی سے فیصلہ کریں گے. اب عمران خان صاحب کے جو حالات تھے یوکرین رشیا کی جنگ کے دوران, خان صاحب کا وہاں کا دورہ, اور پھر خان صاحب کا جو ایک سٹانس تھا اسلاموفوبیا کو لے کر کے, اسرائیل اور فلسطین کے مدعے کو لے کر کے, وہاں پہ مسلمانوں کے حقوق کو لے کر کے, یا پھر اس کو کشمیر کو لے کر کے, یہ سب چیزیں یہاں پہ نہیں گوارا کی جا رہی تھی. یار یہ بندہ سو نہیں رہا وہاں پہ, یہ ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے کہتا ہے ایبسلیوٹلی ناٹ. تو ہمیں تو ایسا بندہ نہیں نا چاہیے. ہمیں جب ضرورت ہو ہمارے کام کرے, فلاں پکڑ کے دے دو, کوئی فرق نہیں پڑتا. بہن ہے پاکستانیوں کی, ماں ہے, بیٹی ہے, دی نا. آپ نے دیکھے نا تاریخ بری پڑی ہوئی ہے نا, ابھی دیا نا ایک پکڑ کر کے نا. ورنہ آپ دنیا کے کسی ملک سے کوئی بندہ اس طرح لیں گے تو وہ کہیں گے یہاں کیس چل رہا ہے نا, ابھی فیصلہ ہونے دینا, ہم دیکھتے ہیں. یہ تو آپ کہہ رہے ہو نا کہ 9/11 کے بعد دیکھ لیں, افغانستان نے 20 سال جنگ لڑ لی, بندہ نہیں دیا تھا, بس انہوں نے کہا یہاں ہمارے پاس کیس چل رہا ہے نا اس کے اوپر, اگر وہ ملوث ہوا تو ہم دیں گے آپ کو. لیکن پاکستان میں تو یہ چیز نہیں ہے. بہرحال میں اس اپنے پوائنٹ کے اوپر ہوں کہ بھائی اس خبر کے اندر یہ مجھے افواہ لگتی ہے, یہ ایک ٹرک کی بتی لگ رہی ہے. بہت ہی مجھے لگتا ہے کہ امیچیور بات کی ہے سجاد برقی صاحب نے. ان کو یہ نہیں کرنی چاہیے تھی جب تک ان کے پاس کوئی بہت ہی اتھینٹک ایویڈنس نہیں تھا اس چیز کا. انہیں یہ افواہ نہیں اڑانی چاہیے. کل جلسے کے اندر احمد خان نیازی صاحب, خان صاحب کے ریلیٹیو ہیں بڑے کلوز, انہوں نے واضح کہا ہے کہ 3 چیزیں ہیں جن سے خان صاحب باہر آ سکتے ہیں. بڑی پیاری بات انہوں نے کی. ایک عدالتوں سے, دوسرا ڈیل کر کے, اور تیسرا مزاحمت کی وجہ سے, احتجاج کر کے, سسٹم کو مجبور کر کے. عدالتوں سے کیا خان صاحب آ رہے ہیں؟ دیکھ رہے ہیں آپ 2 سال سے نہیں آ رہے. ڈیل خان صاحب کر رہے ہیں؟ خان صاحب ڈیل نہیں کر رہے ہیں. وہ تو کہتا ہے ساری زندگی مجھے جیل میں رکھ لو. تو تیسرا کون سا آپشن بچتا ہے آپ کے پاس؟ مزاحمت کا آپشن بچتا ہے. تو اس وقت سچویشن یہ ہے کہ امریکہ یا کوئی بھی دنیا کا ملک وہ مداخلت کیوں کرے گا کسی کے معاملے میں, جب ان کو نہ کوئی فائدہ ہے نہ کوئی نقصان ہے, تو کسی نے کیوں مداخلت کرنی. بہرحال عمران خان صاحب نے اگر جیل سے باہر آنا ہے تو انہیں پاکستانیوں نے نکالنا ہے. وہ 4.5 کروڑ لوگ جنہوں نے ان کو ووٹ دیا, کم سے کم ان میں سے 5-6% لوگ ہی سڑک پہ نکل آئیں تو 2 گھنٹوں کے اندر عمران خان صاحب جیل سے باہر ہو سکتے ہیں. لیکن ان بدماشوں کے تشدد کے سامنے
میرا خیال ہے کہ لیڈرشپ کے اندر اسپیشلی تحریک انصاف کے ابھی تک وہ گٹس نہیں ہیں کہ وہ اس عوام کو لے کر کے سڑک پہ نکل سکے. بہرحال دیکھتے ہیں آنے والے حالات کس طرف جاتے ہیں. تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ویلاگ. اپنا خیال رکھیے گا. آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ویلاگ میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.